अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। बंसीराम अपनी बीवी उमा और 2 बच्चों के साथ जिस मकान में आकर ठहरा, उसके मुतालिक शहर में तरह तरह की झूठी सच्ची बातें मशहूर थीं। कोई कहता कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, किसी का ख्याल था कि यहाँ नापाक रूहें आकर जमा हो गई हैं। गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन इतना ज़रूर था कि जो भी इस मकान में आके रहता उसका माल और असबाब और रुपए पैसे कम होना शुरू हो जाते और आखिरकार तंग आकर वो कुछ दिनों के बाद मकान छोड़ देता। यही वजह थी कि इतने बड़े मकान का किराया सिर्फ 5 रुपए था। बंसीराम को दौलत से बहुत मोहब्बत थी। उसने सोचा कि ये सब ढकोसले हैं, 5 रुपए में ऐसा मकान फिर कहाँ मिलेगा। चुनांचे वो फौरन इस मकान में आ गया। पहले ही दिन जब ये रात के खाने हुए निबट कर कमरे में सोने गए, अभी बत्ती बुझाई ही थी कि बर्तनों में खड़खड़ शुरू हो गई। उमा ने आहिस्ता से अपने शौहर से कहा, देखो बावर्ची खाने में कौन है? बंसीराम, तुम्हें तो खामखा वहम हो रहा है, यही कोई चूहा वगैरह होगा। थोड़ी देर में बर्तनों के गिरने और किसी के भागने दौड़ने की आवाजें आने लगीं। मालूम होता था कि घोड़े दौड़ रहे हों। उमा, जरा बाहर जाके देखो तो ये क्या भला है, कहीं चोर तो नहीं घुस आए। बंसीराम, भाई मैं तो अब पढ़ के सोता हूँ, मुझसे तो बाहर जाया नहीं जाता, और तुम भी सो जाओ। चुनाचा दरवाज़ा खूब अच्छी तरह बंद करके सब के सब सो रहे। कोई 2 बजे के करीब उमा की एक ज़बरदस्त चीख से बंसीराम चारपाई पर सोते हुए उछल पड़ा। घबराया हुआ बीवी के पास गया तो वो बेहोश पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उसे होश आया। पूछने पर उमा ने बताया कि अभी अभी कोई मेरे पाँव को छू रहा था। बंसीराम, मालूम होता है तुम सुनी सुनाई बातों से बहुत डर गई हो और खामखा वहम करती हो। उमा ने कहा, तुम्हें किसी बात का यकीन नहीं आता? भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? बंसीराम बीवी को तसल्ली देकर पलंग पर लेट रहा। कोई 1 घंटा बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पाँव को हिला रहा है। करीब था कि चीख मार दे, मगर फिर ख्याल आया कि अभी तो बीवी को समझा कर ही लिटाया है, अगर खुद भी चीख मार दी तो बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। चुपचाप सब्र किए पड़ा रहा। जब किसी ने जोर से पाँव में काटा तो उससे रहा न गया और एक ऐसी डरा देने वाली चीख मार के उठ बैठा कि सारा कमरा हिल गया। उमा घबरा कर उठी। इससे पहले कि उमा कुछ कहे, लाला जी ने खुद ही कहा, वाकई तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक था, अभी अभी किसी ने बड़े जोर से मेरे पाँव पर काटा है। ये कहकर चिराग के सामने पाँव करके देखा तो उसमें से खून टपक रहा था। उमा ने उसी वक्त अपने खावंद को ज्यादा शर्मिंदा करना मुनासिब न समझा, बस इतना कहा कि मुझे तो वहम था, अब अपनी कहिए। लाला जी से कोई जवाब न बन पड़ा। मजबूरन दूसरी तरफ मुंह फेर कर जोर से खुंखारा और सख्त तकलीफ के बावजूद चुप होकर सो रहे। बंसीराम को काफी तकलीफ थी और ज्यादा डर इस बात से पैदा हो गया था कि उस जगह सूजन शुरू हो गई। खुदा खुदा करके सुबह हुई। उस वक्त तक लाला जी का पाँव सूज कर कुप्पा हो चुका था। सुबह को डॉक्टर के यहाँ दिखाया। डॉक्टर साहब से मर्ज तो पहचाना न गया। कहने लगे, कोई जहरीला फोड़ा है, इसमें चीरा दिया जाएगा। चीरे का नाम सुनकर बंसीराम के हाथों के तोते उड़ गए। चेहरा सर्द और मुंह खुले का खुला रह गया। थूकने के बहाने झुके और दुकान से छलांग मारकर भागते निकले। पाँव फिसल गया और धड़ाम से चारों शाने चित गिरे। डॉक्टर जल्दी से उठाने के लिए लपका, मगर बदकिस्मती से उसका पाँव भी फिसल गया और वो लाला जी के ऊपर आ गिरा। लाला जी ने कहा, खुदा के लिए चीरा ना दो। ये कहकर जल्दी से उठकर भागे, मगर फिसलन तो गजब की थी। फिर गिरे और फौरन ही उठ के भागे। गर्ल्स इस तरह गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। अभी दहलीज पर कदम रखा ही था कि बीवी पंजे झाड़ कर पीछे पड़ गई। लगी सलावतें सुनाने, नोच लिया ये मकान। रात मैंने चंपा कली खूंटी पटांगी थी, मगर अब कहीं नाम ही नहीं है। मैं कह रही थी कि चोर है, मगर मुझे तो वहमी ठहराया गया। ये सुनकर चंपा कली गुम हो गई। लाला जी का मुंह खुल के रह गया और हैं करके बैठ गए। उमा, अब हैं करने से क्या होगा? जाके थाने में इत्तला दो और इस मकान को आज ही छोड़ दो। अगरचे बंसीराम की टांग में तकलीफ थी, मगर लंगड़ाता हुआ थाने पहुंचा। इत्तेफाक की बात थी कि थानेदार साहब का कुत्ता बाहर बैठा था। उस वक्त कुत्ते का मुंह लाला जी की तरफ था और थानेदार साहब कुत्ते के पीछे खड़े थे।
راستہ تنگ تھا۔ تھانے دار صاحب نے کتے کو ہٹانے کے لیے ہش ہش کیا۔ کتا نامراد یہ سمجھا کہ مجھے ششکارا گیا ہے، بس فوراً غرا کر لالا جی پر ٹوٹ پڑا۔ کتے کی عادت ہے کہ جتنا کوئی اس سے ڈر کر بھاگے یہ اور بھی زیادہ شیر ہو جاتا ہے، اور اگر ہمت کر کے کھڑا رہے تو یہ وہیں رہ جاتا ہے۔ بھلا لالا جی میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ کتے کے جھپٹنے کے بعد ڈٹے رہتے۔ اس کو دیکھتے ہی بھاگ پڑے اور ایسے بھاگے کہ آگے پیچھے کا کچھ ہوش نہ رہا۔ قریب ہی ایک چوبچہ تھا جس میں نہایت گندا اور بدبودار پانی جمع تھا۔ لالا جی جب گھبرا کے پیچھے ہٹے تو دھڑام سے چوبچے کے اندر جا پڑے۔ اس پر دل لگی یہ ہوئی کہ سر نیچے کی طرف گیا اور ٹانگیں اوپر آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ اگر تھانے دار صاحب فوراً ہی کئی سپاہیوں کی مدد سے لالا جی کو چوبچے سے نہ نکال لیتے تو ان کا تو خاتمہ ہو ہی گیا تھا۔ انہوں نے اول تو کتے کو دھمکا کے ایک طرف کیا اور پھر لالا جی کو نکالا۔ لالا جی چوبچے سے نکلے تو برا حال تھا، کالا کالا چہرہ، پورے بھوت معلوم ہو رہے تھے، دیکھے سے ڈر معلوم ہوتا تھا۔ انہیں نکال کر کھڑا ہی کیا گیا تھا کہ فوراً پلٹے اور لگے بھاگنے۔ تھانے دار صاحب نے ہر چند روکا مگر کون سنے۔ لالا جی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگے اور اسی حالت میں سیدھے گھر پہنچے۔ دروازے میں قدم رکھا ہی تھا کہ بیوی چیخ مار کے کمرے میں گھس گئی اور بچے الگ سہم کے بھاگے۔ چیخ و پکار سن کر محلے والے جمع ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ لالا جی کے گھر میں آج کوئی چور گھس آیا ہے۔ تمام لوگ لٹ لیے باہر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے، بدماش نکل تو صحیح، آج تو بچ کے کہاں جائے گا۔ پڑوسیوں کا شور و غل سن کر لالا جی دروازے پر آئے۔ محلے والوں نے جو دیکھا کہ ایک شخص کالا بھجنگ گھر میں سے نکل رہا ہے تو انہوں نے اپنی لٹ سروں سے اونچی کر لی اور قریب تھا کہ سب کے سب لالا جی کے سر پر تابڑ توڑ لٹوں کی بارش شروع کر دیتے، مگر اتفاق سے لالا جی کو عقل آ گئی۔ انہوں نے چلا کر کہا، ارے یارو، میں ہوں بنسی رام۔ تمام لوگ چپ کر کے الگ ہٹ گئے اور حیران ہو کر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب لالا جی اندر آئے، بیوی نے بھی اپنے شوہر کو پہچان لیا۔ لالا جی نے تمام واقعہ بیان کیا اور پھر نہا کر کپڑے بدلے۔ لالا جی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں ضرور بھوت رہتے ہیں اور یہ تمام مصیبتیں انہی کی لائی ہوئی ہیں۔ بیوی اس خیال میں ان کے ساتھ تھی۔ غرض ایک ہی مہینے کے اندر اندر لالا جی ایسے پریشان ہوئے کہ تمام روپوں کی بچت بھول گئے۔ اس مہینے میں بیچاروں کو بچت تو کیا ہونی تھی، البتہ ایک سونے کی چمپا کلی اور اشرفیوں کی ایک تھیلی جو لکڑی کے ایک بڑے سے صندوق میں رکھی تھی گم ہو گئی۔ اس کے علاوہ سال بھر کے لیے اناج کے لے کر رکھا تھا، وہ بھی آدھا رہ گیا۔ مرچوں کا بھی صفایا ہو چکا تھا۔ غرض ساری جنس کی اسی طرح خاک اڑ گئی اور سیر کی جگہ آدھ سیر رہ گئی۔ روپے پیسوں کے بھرے بھرائے بٹوے گم ہو جاتے۔ لالا جی کو مٹھائی کا بہت چسکا تھا، سارے بازار میں سے چھانٹ چھانٹ کر اپنے لیے عمدہ مٹھائی لاتے تھے، لیکن یہ حال تھا کہ ادھر مٹھائی رکھی ادھر غائب۔ سبزی ترکاری جو عام طور پر ان کے ہاں پکا کرتی تھی وہ بھی نہ رہتی، بچا کچا کھانا جس کو اوما لاپرواہی سے کھلا چھوڑ دیا کرتی تھی، صبح کو اس کا نشان تک نہ ملتا۔ لالا جی نے کئی بار اس کا پتہ چلانا چاہا مگر مشکل یہ تھی کہ ساری رات وہ کمرے میں بند پڑے رہتے، باہر شور و غل، کھٹکا اور آگے پیچھے بھاگنے کی آوازیں آتی، مگر لالا جی میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ اٹھ کر باہر دیکھیں کہ کون ہے۔ اگر کبھی ان کو غصہ آ بھی گیا تو جی کڑا کر کے دروازے سے باہر نکلنے ہی لگتے تو بیوی ان کا ہاتھ پکڑ لیتی، کیونکہ اسے تو یقین تھا کہ یہ بھوت ہیں اور اگر ہم نے ان کا زیادہ پیچھا کیا تو یہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ ایک دن لالا جی نے اپنا صندوق کھولا، کپڑوں کو جو الٹ پلٹ کر دیکھا تو سر پکڑ کر رہ گئے، کیونکہ آدھے سے زیادہ کپڑے کٹے پھٹے تھے، بڑے بڑے قیمتی گرم سوٹ، ریشمی ساڑیاں، قمیض، پائجامے۔ غرض کسی نے کپڑوں کو کاٹ کاٹ کر ایسا ستیہ ناس کر رکھا تھا جیسے صندوق میں گودڑ بھرا ہوا ہے۔ اب تو لالا جی بہت گھبرائے، ان کی بیوی بھی سکتے میں آ گئی۔ جلدی سے چمڑے کا سوٹ کیس کھولا تو اس کے کپڑے بھی کٹے ہوئے تھے۔ بنسی رام نے بیوی سے کہا، ہو نہ ہو یہ سب بھوتوں کی ہی کارستانیاں ہیں، بہتر ہے ہم اس مکان سے کہیں اور چلے جائیں۔ بیوی نے کہا بھی کہ میرے خیال میں یہ سب چوہوں کا کام ہے، مگر لالا جی نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ نہیں، یہ چوہے نہیں کر سکتے، یہ تو رات کو گھڑ دوڑ ہوئی رہتی ہے، روپے اور اشرفیاں تک اڑنچو ہو گئی، اب یہ سب کام چوہے تو نہیں کر سکتے، یقیناً یہاں بھوت بستے ہیں، جبھی تو اس مکان میں آ کے رہتا کوئی نہیں۔ ہم نے بڑی حماقت کی جو تھوڑی سی بچت کے خیال سے اتنا نقصان اٹھا لیا، اب کل ہی یہاں سے چل دو۔ تمام سامان باندھا اور جانے لگے۔
مگر جس چیز کو دیکھتے ہیں خراب خستہ بستر بند ہے تو وہ کٹا ہوا، اس کا چمڑا بالکل الگ۔ کتابوں کی الماری کھولی تو تمام کتابوں کی جلدیں اور ورق تباہ و برباد ہو چکے۔ لالا جی نے زور سے کہا، اے بھوتو، ایشور کے لیے ہمارے حال پر رحم کرو۔ میں تمہیں پیپل تلے کے بھتنے کی قسم دیتا ہوں کہ آج سے ہمیں نہ ستاؤ، ہم کل ہی یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر جو ہی ایک بہت بڑی دری کو اٹھانے لگے تو اس میں دیکھا کہ جگہ جگہ سوراخ ہو رہے اور اب اس قابل نہیں رہی کہ کسی شریف کی مجلس میں بچھائی جا سکے۔ غرض کہ لالا جی بھوتوں کے ہاتھوں تنگ آ کر اس مکان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں سے جا کے لالا جی نے تھانے میں چوری کی رپٹ لکھوائی اور تھانے دار سے رو رو کر کہا کہ صاحب کوئی بڑا زبردست چور ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، چمپا کلی گم ہو گئی، اشرفیوں کی تھیلیاں چرا لے گئے۔ ہائے میں کیا کروں، میں تو لٹ گیا۔ تھانے دار صاحب نے اس مقدمے کی تفتیش کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سرکار کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی شخص چور کو پکڑے گا اسے 200 روپے انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ بڑے زور و شور سے تفتیش شروع ہو گئی۔ لالا بنسی رام کے آنے کی خبر سن کر مالک مکان نے خدا کا شکر ادا کیا تھا، مگر اب پھر پریشان کہ اس مکان کا کیا کرے۔ ایک دن اسی سوچ میں بیٹھا تھا کہ غریب سا طالب علم لطیف نامی بغل میں چند کتابیں دبائے اس کے پاس آیا۔ اس لڑکے کی عمر 14 سال یا 15 سال ہوگی۔ اس نے مالک مکان سے آ کے کہا کہ جناب میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو وہم ہو گیا ہے کہ آپ کے مکان میں بھوت رہتے ہیں، اسی لیے کوئی وہاں رہنے کو تیار نہیں۔ مالک مکان نے کہا بے شک میں نے بڑی کوشش کی کہ مکان بس جائے، اس میں کوئی جم کے رہے اور اس کی یہ بدنامی دور ہو جائے، مگر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ لطیف نے کہا دیکھیے یہاں میرا کوئی والی وارث تو نہیں ہے، پڑھنے کا مجھے بڑا شوق ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ رہنے کے لیے مجھے اس مکان کا کمرہ دے دیں، مگر کرایہ میں نہیں دے سکتا۔ مالک مکان نے کہا جی کرایہ پر تو لعنت بھیجو، کرایہ کون مسخرہ تم سے مانگ رہا ہے، لیکن لطیف لیکن کیا آپ کو مکان دینے میں کچھ گڑبڑ لگتی ہے؟ مالک مکان نے کہا نہیں، البتہ یہ سوچتا ہوں کہ یہ مکان آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لطیف نے کہا وجہ؟ مالک مکان نے کہا برخوردار، بات دراصل یہ ہے کہ اس مکان میں سچ مچ بھوت رہتے ہیں، بڑے بڑے عہدیدار آ کے رہے مگر آخرکار بھاگ گئے، آپ ابھی بچے ہیں، میں ایک ہمدرد کی حیثیت سے آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ تنہا اس بڑے مکان میں رہیں۔ لطیف نے کہا آپ کو اس سے کیا، میں سب کچھ بھگت لوں گا۔ مالک نے ہر چند سمجھایا مگر لڑکا کسی طرح نہ مانا۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے اجازت دے دی اور لطیف فوراً اس مکان میں آ کر رہنے لگ گیا۔ اس غریب کے پاس سامان تو کچھ تھا نہیں، ایک دری، ایک لوٹا اور کچھ کتابیں۔ شہر کے ایک رئیس نے اپنے ذمہ اس کا کھانا لے رکھا تھا۔ رات ہوئی تو اول تو یہ 11-12 بجے تک پڑھتا رہا، اس کے بعد دیا گل کر کے لیٹ رہا۔ چراغ کا گل ہونا تھا کہ طوفان مچ گیا، کھڑکڑ دھڑ دھڑ بڑ بڑ اور خدا جانے کیسی کیسی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ لطیف اول تو گھبرایا مگر پھر ہمت کر کے اٹھا۔ گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس نے فوراً چراغ چلایا۔ چراغ کے جلاتے ہی تمام آوازیں بند ہو گئیں۔ لطیف بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے چراغ کو گل نہیں کیا بلکہ اسی طرح چھپا دیا کہ اس کی روشنی بالکل نہ پڑے اور خود بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کھڑکا ہوا مگر یہ بالکل چپ چاپ پڑا رہا، یہاں تک کہ کوئی چیز اس کے قریب آ گئی۔ اندھیرے میں اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کہ چھوٹے سے گول جسم کا ایک جانور اس کی طرف چلا آ رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں اندھیرے میں خوب چمک رہی ہیں۔ اس نے اور غور سے دیکھا تو اس کی ٹانگیں چھوٹی چھوٹی اور دم لمبی سی تھی۔ اس نے فوراً چراغ سامنے کیا۔ روشنی میں اس جانور کا بھورا بھورا رنگ خوب اچھی طرح ظاہر ہو گیا اور لطیف نے پہچان لیا کہ یہ چوہا ہے۔ اس کو دیکھ کر چوہا بھاگا۔ لطیف جوتا لے کر اٹھا کہ اس کو مارے مگر چوہا جھپٹ کر زمین کے اندر اپنی بل میں گھس گیا۔ اب تو لڑکا بالکل نڈر ہو گیا اور سمجھ گیا کہ یہاں بھوت پریت کچھ نہیں، یہ سب چوہوں کے کارنامے ہیں۔ اتوار کے دن چھٹی ہوئی تو اس نے اپنی روٹی لا کر الماری کے اوپر کے تختے پر رکھ دی اور خود اس طرح چپ چاپ ہو کے بیٹھ رہا کہ معلوم ہو کہ گھر میں کوئی نہیں۔ ہر طرف سناٹا دیکھ کر ایک موٹا سا چوہا اپنے بل سے نکلا۔ اس نے منہ اٹھا کے زور زور سے سونگا۔ سونگتے سونگتے وہ الماری کی جانب بڑھا۔ جب الماری میں کھانا رکھا تھا وہاں پہنچ کے اس نے دیوار پر چڑھنا شروع کیا۔ نہایت سہولت سے وہ اوپر چڑھ گیا۔ ابھی الماری کا تختہ کافی دور تھا کہ اس نے زور سے چھلانگ ماری اور سیدھا تختے کے اوپر جا گرا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے پنجوں سے برتن کا ڈھکنا اٹھایا۔ ڈھکنا اٹھا کر
وہ منہ ڈالنا ہی چاہتا تھا کہ لطیف ہوش ہوش کرتا ہوا اس کی طرف بھاگا۔ یہ دیکھ کر چوہا تمام چوکڑی بھول گیا اور ایسا گھبرا کے بھاگا کہ پٹ سے نیچے گرا، گرتے ہی اٹھا اور الٹا سیدھا بھاگتا ہوا بڑی مشکل سے بل میں گھس گیا۔ لطیف نے تمام معاملہ سمجھ لیا اور اس نے دل میں ٹھان لی کہ چوہوں کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے کتاب میں پڑھا تھا کہ چوہوں کی زیادتی سے پلیگ طاعون یعنی پیدا ہو گیا تھا، اور یہ طاعون کے کیڑے سب سے پہلے چوہوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگلے دن وہ ایک قسم کا چوہے دان لے آیا اور رات کے وقت اس نے اس میں روٹی کا ایک ٹکڑا لگا کے ایک جگہ رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پٹ سے آواز آئی۔ لطیف فوراً دوڑا ہوا گیا، دیکھا چوہا دان میں چوہے کی دم پھنس گئی ہے اور وہ چوہے دان کو لے کر بھاگے جا رہا ہے۔ اب آگے آگے چوہا چوہے دان کو گھسیٹتا ہوا بھاگ رہا تھا اور پیچھے پیچھے لطیف۔ اس نے بڑی مشکل سے جوتے مار مار کر چوہے کو مارا۔ لطیف نے سوچا کہ اس طرح تو کام نہ چلے گا۔ صبح اٹھ کر وہ کمیٹی گھر گیا اور وہاں سے لوہے کے تاروں والا ایک بڑا چوہے دان لے آیا۔ سوتے وقت اس نے چوہے دان میں روٹی اور پھلوں کے کچھ ٹکڑے رکھ دیے۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو اس میں چوہوں کی ایک فوج جمع تھی۔ لطیف تو بڑا خوش ہوا، لیکن حیران تھا کہ اب ان کا خاتمہ کیسے کرے۔ وہ انہیں شہر کے باہر لے گیا۔ اس نے کوشش کی کہ ایک ایک چوہے کو چھوڑ کر ہلاک کرے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ چوہے دان کا منہ کھلتے ہی 2-3 چوہے بھاگ نکلتے تھے۔ لطیف نے بڑی کوشش کی کہ انہیں مار دے، لیکن بھاگ دوڑ کے باوجود وہ ایک بھی چوہا نہ مار سکا۔ سب کے سب بھاگ گئے، صرف ایک بھاگتے ہوئے چوہے کو چپل چپٹا ماری اور لے اڑے۔ اب وہ سخت پریشان تھے کہ آخر ان چوہوں کا کیا بندوبست کیا جائے۔ اس طرح بھاگ کر تو پھر اسی گھر میں آ جائیں گے، نہیں تو کسی دوسرے گھر میں جا کر ادھم مچائیں گے۔ یہی سوچتا وہ گھر پہنچا۔ رات کو اس نے پھر چوہے دان لگایا، لیکن آج ایک چوہا بھی قابو نہ آیا، کیونکہ اپنے ساتھیوں کی گرفتاری کے بعد باقی چوہے اس قدر ہوشیار ہو گئے تھے کہ وہ چوہے دان کے قریب تک نہ پھٹکے۔ آخر جب اس طرح کام چلتا نظر نہ آیا تو اگلے دن لطیف جا کر کہیں سے بلی کا ایک بچہ لے آیا۔ 1-2 دن تو بچے نے میاؤں میاؤں کر کے اپنی ماں کو یاد کیا، مگر رفتہ رفتہ ہل گیا اور لطیف کے سونے والے کمرے میں چوہوں کو مار بھگایا۔ اس گھر کے صحن میں ایک درخت تھا جس پر فاختہ نے گھونسلہ بنا کے ننھے ننھے انڈے دیے تھے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ لطیف صحن میں بیٹھا اپنا سبق یاد کر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک چوہا اپنے بل سے نکل کر درخت کی جڑ میں پہنچا اور پھر آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ دوسری طرف دیکھا تو بلی کا بچہ بھی درخت کی ایک ٹہنی پر سکڑا ہوا چوہے کی گھات میں بیٹھا تھا۔ چوہا درخت پر چڑھ کر فاختہ کے گھونسلے میں پہنچا اور اس کے انڈے یعنی بچے صاف کر گیا۔ بیچاری فاختہ اس وقت خدا جانے کہاں تھی، مگر خدا غریب کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ بلی کا بچہ پہلے سے ہی درخت پر تاک لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک دم جھپٹ کر چوہے کو جا دبوچا۔ چوہا بھی بڑا سرکار تھا اور حرام مال کھا کھا کے خوب موٹا تازہ اور طاقتور ہوا تھا۔ اس نے بلی کے بچے کے منہ میں پہنچ کر اسے زور سے جھٹکا مارا کہ وہ چوہے کو منہ میں لیے ہوئے نیچے آ گرا۔ بلی کا بچہ بھی چھوٹا تھا اور چوہا تھا تیز اور چالاک۔ دونوں میں خوب جنگ ہوئی اور کبھی بلی کا بچہ نیچے تو کبھی چوہا اوپر، کبھی چوہا نیچے اور وہ اوپر۔ چوہا کئی مرتبہ بلی کے بچے کے منہ سے چھوٹ کر بھاگا، لیکن اس نے پھر پکڑ لیا۔ آخر کار بلی کے بچے نے اپنے تیز دانتوں سے اس کو لہو لہان کر دیا اور وہ بے دم ہو کر رہ گیا اور بچہ اسے ہضم کر گیا۔ چوہے نے جو بلی کے بچے کا اس قدر مقابلہ کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بچے کو خوراک کم ملتی تھی، اسی لیے وہ کمزور ہو رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک چوہے نے رات کو اس کا کان بھی کتر لیا۔ دن گزرتے گئے اور بلی کا بچہ بڑا ہوتا گیا۔ اب اس نے بڑے بڑے چوہوں کو بھی شکار کرنا شروع کر دیا۔ زمین کے نیچے چوہوں نے انگنت بل بنا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک بل بہت بڑا تھا جس میں بیٹھ کے وہ سرگوشیاں کیا کرتے تھے۔ ایک دن چوہوں میں خوب چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آج انہوں نے اپنے ایک جنگلی دوست کی دعوت کر رکھی تھی۔ شروع ہی سے اس بات کا بندوبست کر لیا گیا تھا کہ لطیف آج جو پلاؤ زردہ لایا ہے اس سے مہمان کی خاطر تواضع کی جائے گی اور جس طرح ممکن ہو بلی کی نظروں سے بچ کر یہ کام کیا جائے گا تاکہ مہمان کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ مقررہ وقت پر جنگلی چوہا آ گیا۔ یہ بیچارہ شہری زندگی سے ناواقف تھا۔ کھیت کے کنارے زمین میں اس کا بل تھا اور کھیت میں گرے پڑے دانوں پر ہی اس کا گزارا تھا۔ اس کا رنگ روپ بھی شہری چوہوں سے کسی قدر مختلف تھا، یعنی شہری چوہے تو بھورے سیاہی مائل تھے مگر یہ بناوٹ میں ذرا ان سے مختلف تھا۔ پیٹھ سرخ تھی مگر یہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ سینہ بھورا، کان چھوٹے، ناک چپٹی، بدن چھوٹا مگر چست،
الغرض شہری چوہوں نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اسے ایک اونچی جگہ بٹھایا اور اس سے فصلوں وغیرہ کے حالات پوچھے۔ ایک چوہا کہنے لگا، کہو دوست، تم نے سردیوں کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لیا؟ جنگلی چوہے نے کہا، جناب ابھی تو میں ذخیرہ جمع کرنے کے لیے بل تیار کر رہا ہوں۔ چوہے کا ایک بچہ بولا، تو کیا تم ذخیرے کے لیے علیحدہ بل تیار کرتے ہو؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ ایک بڑے چوہے نے بچے کو گھور کر دیکھا، اس نے کہا، بدتمیز، کہیں مہمان سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ جنگلی چوہے نے کہا، نہیں، کیا حرج ہے، بیچارہ بچہ ہی تو ہے۔ ہاں میاں، ہم رہنے کے بل میں ذخیرہ جمع نہیں کرتے بلکہ اس کے لیے الگ بل بناتے ہیں۔ باتوں باتوں میں شام ہو گئی۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا تو شہری چوہوں نے اپنے مہمان کو جھٹ پلاؤ زردے کی پلیٹوں پر لا کھڑا کیا۔ چوہے ابھی منہ مارنے ہی والے تھے کہ بلی کے میاؤں نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ نکلا۔ بلی نے چوہوں کی اس افراتفری سے پورا فائدہ اٹھایا، کئی چوہوں کو زخمی کر دیا اور ایک دو کو نوالا بھی بنا لیا۔ زخمی ہونے والوں میں چوہوں کا مہمان جنگلی چوہا بھی تھا۔ بلی کا پنجہ اس کی پیٹھ پر ایسا زبردست پڑا کہ ساری کھال ہی ادڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب بلی کا خطرہ دور ہو گیا تو جنگلی چوہے نے جانے کی اجازت مانگی۔ چوہوں نے بہت کہا کہ وہ ان کے ساتھ چل کر کھانا کھائے، مگر جنگلی چوہا یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ ملے خشک روٹی جو آزاد رہ کر تو وہ خوف اور ذلت کے حلوے سے بہتر جو ٹوٹی ہوئی جھونپڑی بے ضرر ہو، بھلی اس محل سے جہاں کچھ خطر ہو۔ اس نے کہا، دوستو، میں ایسے پلاؤ زردے اور حلوے مانڈے سے باز آیا، مجھے تو وہی سوکھے اناج کے دانے بھلے لگتے ہیں جو میں بے فکر ہو کے کھایا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جنگلی چوہا چلتا بنا۔ چوہوں نے بہت افسوس کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ اس کے بعد چوہوں نے ایک بڑی سی جگہ میں اپنا جلسہ کیا، جس میں تقریر کرتے ہوئے ایک چوہے نے کہا، بھائیو، بلی نے ہمیں بہت ستا کے رکھا ہے اور آج تو مہمان کے سامنے ہماری سخت بے عزتی ہو گئی۔ اس بے عزتی کا بدلہ ضرور لینا چاہیے۔ ایک چھوٹا چوہا بولا، دوستو، میری سمجھ میں ایک تدبیر آئی ہے، اور وہ یہ کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھ دی جائے۔ جب وہ آیا کرے گی تو ہمیں دور بیٹھے گھنٹی کی ٹن ٹن سے اس کے آنے کا پتہ چل جایا کرے گا اور ہم ہوشیار ہو جایا کریں گے۔ تمام چوہے اس تجویز کو سن کر پھڑک اٹھے اور مارے خوشی کے سب نے اسے کاندھے پر اٹھا لیا، مگر ایک بوڑھا چوہا اس خوشی میں ان کے ساتھ شریک نہ تھا۔ جب شور و غل ذرا کم ہوا تو وہ ایک لکڑی کے سہارے اٹھا اور کہا، میرے بھولے بھالے نوجوانوں، تجویز تو تم نے سوچ لی، مگر ذرا یہ تو بتاؤ کہ بلی کی گردن میں گھنٹی باندھے گا کون؟ یہ سن کر جب چوہے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے اور ان کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ ابھی چوہوں کی مجلس پر خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ میاؤں کی آواز آئی۔ بس پھر کیا تھا، چوہے دم دبا کر بھاگے۔ بلی نے جھپٹا مار کر ایک دو کو وہیں نوالا بنا لیا۔ بلی کا لقمہ بننے والوں میں وہ چوہا بھی تھا جس نے گھنٹی لٹکانے کی تجویز دی تھی۔ ایک دو روز کے بعد چوہوں نے مشورہ کیا کہ اپنے دوست جنگلی چوہے کا حال تو پوچھائیں۔ اس روز بیچارہ بری طرح زخمی ہو کر گیا تھا۔ چنانچہ دو چوہے اس کی بل کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ اس کی بیوی چوہیا نے بہت سے تنکے اکٹھے کر کے ایک گھونسلہ سا بنا رکھا ہے اور اس پر بیٹھی رو رہی ہے۔ انہوں نے جا کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کا چوہا کل مر گیا۔ دونوں چوہوں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ یہ سب فساد بلی کا ہے، اگر اس پر ہم قابو پالیں تو ہماری زندگی بڑے آرام سے گزرے۔ بہن، تم ہی کچھ بتاؤ، کیا علاج کیا جائے؟ چوہیا نے کہا، ایک ترکیب ہے، وہ یہ کہ تم بلی کو کسی ترکیب سے اس جگہ لے آؤ تو میں اسے ختم کرا سکتی ہوں۔ چوہوں نے حیران ہو کر پوچھا، کس طرح؟ چوہیا نے جواب دیا، یہاں سے قریباً ایک شیر رہتا ہے، میں اسے جا کر کہوں گی کہ وہ اسے پھاڑ ڈالے۔ دونوں چوہوں نے چون چون کر کے ایک قہقہ لگایا اور کہا، بہن، غم کی وجہ سے تمہارا دماغ درست نہیں رہا، بھلا جب ہم بلی کے سامنے منہ نہیں کر سکتے تو تم اکیلی جا کے شیر سے کس طرح کہو گی؟ چوہیا نے کہا کہ تمہارا یہ کہنا بالکل درست ہے، مگر ایک ایسا واقعہ ہو گیا تھا جس کے سبب شیر پر تمہارے مرنے والے دوست کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میرے متعلق جو کام بھی ہو بخوشی کہہ دیا کرو۔ چوہا نے کہا کہ وہ واقعہ ہمیں بھی سناؤ۔ چوہیا نے کہنا شروع کیا، ایک دفعہ ایک شیر ایک درخت کے نیچے سو رہا تھا کہ تمہارا دوست انجان پنے میں اس کے اوپر چڑھ گیا۔ شیر نے فوراً اسے پکڑ لیا اور مار ڈالنا چاہا، مگر اس نے منت سے کہا، مجھے چھوڑ دو، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ شیر نے یہ کہہ کر، خیر تو میرے کام تو کیا آئے گا، لیکن میں تجھ سے حقیر جانور کو مارنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، اور اسے چھوڑ دیا۔
اتفاق سے ایک دفعہ ایک شکاری نے مضبوط رسوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا۔ اچانک وہی شیر اس میں پھنس گیا۔ شکاری موجود نہ تھا۔ شیر بری طرح دھاڑ رہا تھا۔ ہم دونوں اس کی آواز سن کر نکلے۔ دیکھا تو جال میں شیر جکڑا پڑا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر اس جال کو کاٹ ڈالا اور شیر آزاد ہو گیا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ ہمارا احسان مان کر اس نے ہماری ہر قسم کی امداد کا وعدہ کر رکھا ہے۔ چوہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو کل ہی بلی کو اس جگہ لے آئیں گے، اور تم شیر سے پکا وعدہ لے لینا کہ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں۔ پھر چوہیا دونوں چوہوں کو لے کر کھیت پہنچی اور زمین میں بوئے ہوئے دانوں کو نکال کر کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں گیہوں کے ایک لمبے پودے پر چوہیا نے چڑھنا شروع کیا۔ پہلے اپنی دم اس کے گرد لپیٹی اور پنجوں کی مدد سے اوپر چڑھی، پھر دم کو کھول کر اس نے ذرا اوپر لپیٹ لیا اور تھوڑا سا اور اوپر بڑھی۔ غرض اس طرح وہ گیہوں کے بال تک جا پہنچی اور وہاں پہنچ کر اس کا صفایا کر دیا۔ غرض ان تین چوہوں نے مل کر اچھی طرح کھیت کا ستیہ ناش کیا اور کسان بیچارے کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ اس طرح اپنا پیٹ بھر کے یہ دونوں چوہے چوہیاں رخصت ہو گئے اور تمام چوہوں سے یہ واقعہ بیان کیا۔ سب نے کہا، خدا کا شکر ہے، اب ہم سب کو بلی کی مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ مگر سوال یہ آن پڑا تھا کہ بلی کو وہاں لے کر کیسے جایا جائے۔ چوہے کے ایک بچے نے زور سے کہا کہ میں کمند ڈال کر بلی کو پھانس لوں گا اور گھسیٹتا ہوا شیر کے قدموں میں لے جا کر ڈال دوں گا۔ اس پر سب نے قہقہہ لگایا، لیکن بچے کی اس بہادری سے تمام چوہوں میں جوش و خروش بڑھ گیا اور ہر طرف سے چوں چوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک چوہے نے کہا کہ اس کام کو اپنے ذمہ لیتا ہوں میں۔ ادھر چوہیا نے شیر کے پاس جا کر سارا واقعہ بیان کر دیا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ کل دوپہر کو قریب راستے میں گھات لگا کر بیٹھا رہے گا اور جب بلی آئے گی تو اسے مار ڈالے گا۔ چنانچہ اگلے روز جب چوہے نے بلی کو جنگل میں لے جانے کا بیڑا اٹھایا، وہ بل سے نکلا اور خاص طور پر بلی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بلی دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی، مگر وہ فوراً دوڑ کر ایک نالی میں گھس گیا۔ بلی اس کی تاک میں نالی کے سرے پر بیٹھی تھی کہ دوسری طرف سے نکلا۔ بلی پھر بھاگی، مگر وہ دوسری نالی میں گھس گیا۔ اس طرح وہ نکلتا گھستا بھاگتا ہوا جنگل کی طرف چلا۔ بلی بھی اسے برابر دبائے چلی گئی، یہاں تک کہ یہ دونوں اس جنگل میں پہنچ گئے جہاں شیر بلی کی تاک میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر چوہا پھر نکل کر بھاگا اور بلی اس کے پیچھے بھاگی کہ اچانک شیر بلی پر جھپٹ پڑا۔ شیر کو دیکھ کر بلی نے درخت پر چڑھنا چاہا، لیکن نہ چڑھ سکی۔ لالچ نے بلی کو موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا اور اب اس کا بچنا ناممکن تھا۔ آخر شیر بلی کو چیٹ پھاڑ کر کھا گیا۔ چوہے اپنی اس کامیابی پر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بڑی دھوم دھام سے خوشی منائی گئی اور شیر کا بہت بہت شکریہ ادا کیا گیا۔ اب چوہوں کو بلی کے ہاتھ سے نجات مل چکی تھی۔ پولیس والے کھوج لگاتے لگاتے تھک گئے، مگر لالا بنسی رام کے مال و اسباب کا کچھ پتہ نہ چلا۔ مگر تفتیش برابر جاری تھی اور کئی بے گناہ اس مقدمے میں پکڑے گئے تھے۔ کئی لوگوں کو مارا پیٹا بھی گیا، مگر جب کوئی مجرم ہی نہ ہو تو سراغ کیسے ملے؟ ادھر لطیف پریشان تھا کہ اس کی بلی کہاں غائب ہو گئی۔ ایک دو روز تو اس نے انتظار کیا، لیکن آخرکار مایوس ہو کر بیٹھ گیا اور سمجھا کہ کسی نے اسے مار ڈالا ہے۔ اس بیچارے کو کیا خبر تھی کہ چوہوں کی چالاکی نے بلی کی جان لے لی ہے۔ بلی کے نہ ہونے سے چوہوں نے پھر سر اٹھا لیا اور چونکہ وہ بلی کے مار ڈالنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اسی لیے بہت نڈر ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ لطیف چراغ کے سامنے بیٹھا کتاب کے مطالعے میں محو تھا کہ دو موٹے موٹے چوہے کھلاریاں کرتے ہوئے آئے اور چراغ کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ لطیف نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو قریب ہی پڑا ہوا تشت ان پر اوندھا کر دیا۔ اتفاق سے ایک چوہا تو نکل بھاگا، مگر دوسرا تشت کے اندر بند ہو گیا۔ یہ دونوں چوہے تمام چوہوں کے سردار تھے، اسی لیے تمام چوہوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جھٹ چوہوں کی ایک کمیٹی بلائی گئی جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ اپنے سردار کو چھڑانے کے لیے کیا تجویز کی جائے۔ ایک چوہے نے کہا بہتر تو یہ ہے کہ شیر کو اس واقعے کی اطلاع دے دی جائے اور وہ اس چھوکرے کو مزہ چکھا دے۔ مگر ایک بوڑھا چوہا بولا، میرے نوجوانوں، یہ بلی نہیں بلکہ آدمی ہے جس سے شیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جتنی دیر میں ہم شیر کو اطلاع دیں گے وہ ہمارے سردار کو مار ڈالے گا۔ ہاں، ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسان روپے پیسے کے معاملے میں بڑا لالچی ہے، اور جس نے ہمارے سردار کو قید کیا ہے یہ تو بہت ہی کنگال معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم نے جو ذخیرہ روپوں اور پیسوں کو جمع کر رکھا ہے اب اسے خرچ کیا جائے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور ایک چوہے کو مقرر کیا گیا کہ وہ ایک ایک اشرفی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد
उस शख्स के सामने जाके रखेगा। लतीफ किताब पढ़ने में लगा हुआ था कि एक चूहा निकला और उसके सामने एक अशरफी रख के कुछ देर बैठा रहा। लतीफ अशरफी देखकर खुश तो बहुत हुआ, मगर उस सबब से उसने ना उठाया। एक तो ये कि खुदा जाने ये अशरफी किसकी है, शायद लाला बंसी राम की हो, जिनका किसी तरह भी सुराग नहीं मिलता। इस सूरत में मेरे लिए इनका खर्च करना जायज़ नहीं। दूसरा ये यकीनन इस चूहे के पास और भी अशरफियाँ होंगी। थोड़ी देर तक और ठहरना चाहिए ताकि ये और अशरफियाँ ले आए। चुनाचा ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर के बाद चूहा एक और अशरफी ले आया और ला के लतीफ़ के सामने रख दी और कुछ देर ठहरा, मगर लतीफ़ ने अब भी चूहे को ना छेड़ा। ये देख कर वो फिर चला गया और एक अशरफी और ला के रख दी। गर्ज इस तरह वो 10 अशरफियाँ और लाया और अब की बार वो बहुत देर तक ठहरा रहा। जबकि लतीफ़ ने चूहे को ना छोड़ा तो वो फिर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद लतीफ़ ने देखा कि कई चूहे अशरफियों की एक बड़ी सी थैली को घसीटते चले आ रहे हैं। इस थैली को लाके उन्होंने पहले अशरफियों के ऊपर रख दिया और सब के सब लतीफ़ की तरफ देखने लगे। लतीफ़ ने समझा कि अब इनके पास कुछ नहीं रहा। उसने फौरन तश्त को उठा दिया और तमाम चूहे कूदते फांदते बिलों में घुस गए। इस वाक़े का लतीफ़ के दिल पर बड़ा गहरा असर पड़ा। वो बहुत देर तक यही सोचता रहा कि चूहे आपस में किस कदर हमदर्दी करते हैं। अफसोस है हम इंसानों पर कि अगर हम अपने भाइयों की मदद न करें। इसके बाद वो किताब बंद करके थैली संभाल कर सो रहा। सुबह उठते ही वो थानेदार साहब के पास गया और कहा, जनाब, लाला बंसी राम के माल चुराने वाले को जो पकड़ लाए, आपने उसे कहा था कि इनाम देंगे। थानेदार: हाँ, मैंने बिल्कुल कहा था, इसलिए तो सरकार की तरफ से 200 रुपये इनाम मुकर्रर है और ख़ुद लाला बंसी राम ने 500 रुपये इनाम का ऐलान कर रखा है। लतीफ़ ने कहा कि मैंने चोरों का सुराग लगा लिया है। थानेदार ने तहकीकात करते करते इतना मायूस हो चुका था कि इस वक्त सुराग मिल जाने की खबर सुनकर मारे खुशी को उछल पड़ा और कहने लगा, मुझे यकीन नहीं आता। लतीफ़ ने अशरफियों की थैली सामने रख दी। अब तो थानेदार साहब की बातें खिल गई और एकदम पुकार उठे, क्या ये बंसीराम की ही थैली है? लतीफ़ ने कहा, उसे बुलाकर पूछ लीजिए। फौरन एक सिपाही लाला बंसीराम की तरफ दौड़ा। थोड़ी देर में सिपाही लाला जी को लिए थाने में वापस आ गया। थानेदार साहब ने थैली बंसीराम के आगे रखते हुए कहा, इसे पहचानते हैं आप? अपनी अशरफियों की थैली देखकर बंसीराम की खुशी की इंतहा न रही। थानेदार ने कहा, यह आप ही की तसल्ली के लिए था और ये आप ही की थैली है ना? बंसीराम ने कहा, जी हाँ जी हाँ, ये कहाँ से मिली? धन भाग के ये मिल गई। थानेदार साहब ने कहा, ये साहबजादे लाए हैं जिनका नाम लतीफ़ है। बंसीराम ने कहा, चोर भी पकड़े गए? थानेदार ने कहा, ओहो, थैली मिल जाने की खुशी में हम ये तो भूल ही गए कि चोर कहाँ हैं। क्यों साहबजादे, ये थैली तुम्हें कहाँ से मिली और तुम उस चोर को जानते हो? लतीफ़ ने कहा, जनाब, मैं चोरों को खूब जानता हूँ और मैं न सिर्फ उनसे थैली ले ली है बल्कि उसे पकड़ भी लिया है। थानेदार ने कहा, उछल कर, अरे वाह, पकड़ लिया है तो कहाँ है? लतीफ़ ने कहा, अरे आप घबराइए नहीं, चोर मेरे कब्जे में है। बंसीराम ने कहा, बड़ा नामी चोर होगा। लतीफ़ बहुत हंसा। तो फिर थानेदार ने कहा, इसका मतलब है कि हमें पुलिस के नौजवानों को तैयार कर लेना चाहिए, शदीद मुकाबला होगा। लतीफ़ ने कहा, यकीनन। थानेदार ने कहा, हवलदार साहब, 10 सिपाहियों को हुक्म दे दो कि वर्दियां पहनकर फौरन तैयार हो जाएं। हाँ, ज़रा ख्याल रहे कि दिल गुर्दे वाले आदमी हो, बड़ा नामी ग्रामी चोर है। हवलदार ने जवाब दिया कि आप फिक्र न कीजिए सरकार। झटपट सिपाही वर्दियां पहने और संगीने लेकर तैयार खड़े हुए। थानेदार साहब ने भी पिस्तौल निकाली और लतीफ़ के साथ चल पड़े। बंसीराम गरीब डरता डराता पीछे जा रहा था और सोच रहा था कि हे परमात्मा, अगर मुकाबला हो गया तो मैं कहाँ छुपूंगा। लतीफ़ उन सबको लेकर मकान पर पहुंचा और थानेदार साहब से कहा कि जनाब, वो चोर उस मकान में रहते हैं। थानेदार साहब ने कुछ और सुने बगैर फौरन मकान को घेरे में लेने का हुक्म दिया। पहरा मुतय्यन कर दिया गया और हुक्म दे दिया कि जो भी बाहर निकलने की कोशिश करे फौरन गिरफ्तार कर लो, और खुद हाथ में पिस्तौल पकड़कर लतीफ़ के साथ अंदर दाखिल हुए। लतीफ़ थानेदार को साथ लेकर सीधा अपने कमरे में गया और थानेदार साहब को एक चारपाई पर बैठने के लिए कहा। थानेदार ने कहा कि आप पहले ये बताएं कि चोर कहाँ है, हम लोग फिर बैठेंगे। लतीफ़ ने कहा, आप बैठिए तो सही, चोर मेरे कब्जे में ही है। लाला बंसी राम को भी बुला लेता हूँ। आवाज़ देकर कहा, लाला बंसी, अंदर आ जाइए। लाला बंसी राम ने कहा, महाराज, मैं यहीं अच्छा हूँ। लतीफ़ ने कहा, आ जाइए, आपका चोर पकड़ लिया गया है। बंसी राम ने कहा, हैं, पकड़ लिया?
تھانے دار نے کہا بھائی بتائیے بھی کہ چور کہاں ہے؟ لطیف نے کہا یہ ہے آپ کے سامنے۔ تھانے دار نے کہا میرے سامنے؟ میرے سامنے کہاں ہے؟ تو لطیف نے کہا ہاں جناب آپ کے سامنے حوالات میں قید ہے۔ تھانے دار نے کہا یہ چوہا؟ لطیف نے کہا ہاں صاحب یہی چور ہیں، اس کے دوسرے بھائی بندو بھی اس کے ساتھ شریک تھے لیکن وہ بھی گرفتار نہیں ہوئے۔ لالا بنسی رام نے کہا تو ہمارا سارا مال انہوں نے ہی چرایا ہے؟ حد تیرے کی۔ تھانے دار نے کہا بھائی واقعی چور تو نرالا ہے، یہ تو وہی مثل ہوئی کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ لالا بنسی رام نے کہا لیکن مجھے یقین نہیں آتا، بھلا لکڑی کے مضبوط بکسوں اور چمڑوں کے سوٹ کیسوں میں سے چوہے یہ سامان کس طرح نکال سکتے تھے؟ تھانے دار نے کہا لالا جی یہ نہ کہو، چوہے کے دانت اس غضب کے ہوتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو بڑی آسانی سے کاٹ سکتے ہیں۔ لالا بنسی نے کہا اوہو، تو اب میں سمجھا کہ ہمارا سارا سامان، دریاں، ریشمی کپڑے، یہ سب چوہوں نے ہی کاٹے تھے۔ لطیف نے کہا یقیناً چوہا تو بڑا موذی جانور ہے۔ لالا بنسی رام نے کہا مگر صاحب میرا تو اناج بھی گم ہو گیا۔ تھانے دار صاحب نے کہا واہ، اناج کی بھی کیا خوب کہی، اناج تو یہ کمبخت دشمن ہے اس کے، جب کسان بوتا ہے تو زمین کے اندر سے نکال کھاتے ہیں، کھاتے تو بہت کم ہیں مگر برباد بہت کرتے ہیں اور اپنے بلوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ لالا بنسی نے کہا ہاں صاحب اب تو میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں، تو میری مٹھائی کا اڑ جانا، ہمارا کھانا صاف کر جانا وغیرہ وغیرہ یہ سب چوہوں کی ہی کارستانیاں تھیں، مگر صاحب جو رات کو کئی کئی آدمی آگے پیچھے بھاگتے تھے اس کو اب کیا کہیں گے؟ لطیف نے کہا جناب لالا صاحب یہ سب چوہے تھے، یہ کمبخت کچھ اس طرح گڑبڑ کرتے ہیں کہ بالکل آدمی کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ اب تو لالا جی کو مکان چھوڑنے کا بڑا افسوس ہوا، کہنے لگے جناب کیا کہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اچھا تو یہ ہوا، مگر اس دن جو میرے اوپر مصیبتیں آئیں اور کسی نے میرے پاؤں کو کاٹا، یہ سب کیا تھا سوائے بھوتوں کے، اور کون ہو سکتا ہے؟ لطیف نے کہا لالا جی آپ بہت ہی بھولے ہیں، چوہے انسان کو بھی کاٹ کھاتے ہیں، اور مصیبتوں کا سبب یہی ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ وہم سمایا ہوا تھا تو اتفاق سے واقعات بھی کچھ ایسے ہی ہوتے چلے گئے جن سے آپ کے خیالات کو پختہ ہونے میں اور زیادہ مدد ملی۔ لالا بنسی رام نے کہا بس صاحب اب میں سمجھ گیا، یہ سب ڈھکوسلا اور وہم ہی وہم تھا، چوہوں نے ہمیں بہت ڈرایا، لیکن ابھی تو میرا بہت سا سامان باقی ہے، ایک چمپا کلی اور سونے کی کئی زیور اور بہت سے روپے، یہ سب چیزیں ضرور چوہوں کے بلوں میں ہی ملیں گی۔ تھانے دار نے کہا یقیناً ملنی بھی چاہیے، لہٰذا بھی چوہوں کی تمام بلیں کھود ڈالنی چاہیے۔ اسی وقت یہ سب کے سب اور کئی مزدور پھاوڑا کدال وغیرہ لیے ہوئے وہاں آ گئے اور تمام چوہوں کی بلوں کو کھود ڈالا۔ لالا جی کا سارا سامان ایک جگہ ڈھیر ہوا پڑا تھا، تھانے دار صاحب نے اسے اٹھا لیا، اس کے علاوہ اور بھی قیمتی سامان ملا، خدا جانے کن وقتوں سے چوہوں نے جمع کر رکھا تھا۔ اب چوہوں کے بل اجڑ چکے تھے اور وہ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، مگر کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ کھودتے کھودتے ایک جگہ دیکھا کہ ایک چوہیا نے روئی اور پھونس اکٹھا کر کے 7-8 بچے دے رکھے ہیں۔ لالا جی اوہو، یہ کمبخت ایک دم اتنے بچے دیتی ہے، جب ہی ان کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تھانے دار نے کہا ان سے متعلق تو مشہور ہے کہ چوہیا سال بھر میں 6-7 بار بچے دیتی ہے اور ہر بار ان کی تعداد 6-7 تک ہوتی ہے، پھر یہ بچے بڑے ہوتے ہی بچے دینے لگتے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ چوہوں کا ایک جوڑا کسی مکان میں جا رہے تو سال بھر میں ان کی تعداد 400 تک جا پہنچتی ہے۔ پھر تم خیال کرو کہ جب ایک چوہے کے جوڑے سے سال بھر میں 400 بچے ہو جاتے ہیں تو اگلے سال ان 4 چوہوں کے کتنے بن جائیں گے؟ تقریباً 50,000 تک جا پہنچتے ہیں۔ لطیف نے کہا واقعی یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ میں بڑا حیران تھا، کیونکہ جب میری بلی غائب ہوئی تو چوہے بہت کم رہ گئے تھے، مگر پھر ایک دم کچھ ہی مہینوں میں ان کی تعداد دوبارہ سے بڑھ گئی۔ تھانے دار نے کہا جیسے یہ جلدی جلدی بڑھتے ہیں ویسے ہی مرتے بہت جلدی ہیں، ان میں جب طاعون پھیلتا ہے تو ایک ایک دن میں 200 چوہا مر جاتا ہے۔ لالا جی کا تمام سامان مل گیا، اس کے علاوہ جو سامان نکلا اس کے متعلق منادی کرا دی گئی کہ ہمسایوں یا جو اس مکان میں رہے اور ان کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ نشانی بتا کر تھانے سے لے لیں۔ لطیف کو 700 روپے انعام بھی مل گیا، جس سے وہ خوشحال ہو گیا۔ اس نے ان روپوں سے بڑے پیمانے پر تجارت شروع کر دی اور تھوڑے ہی دنوں میں مالدار بن گیا۔ لالا جی نے کنجوسی کی عادت کو بالکل چھوڑ دیا اور غریبوں کی کافی مدد کرنے لگے۔
جو غریب بے گناہ پکڑے گئے وہ چھوڑ دیے گئے۔ چوہوں کے بل جب اجڑ گئے تو وہ بھاگ کے شیر کے پاس گئے اور ان سے مدد چاہی، مگر اس نے کہا کہ میں آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہاں سے واپس آئے تو کچھ جنگلی بلوں اور کچھ شہری کتوں نے ان کا صفایا کر دیا۔ جو بچے وہ شہر چھوڑ کر کسی اور بستی کی طرف چل دیے۔ مکان سے متعلق جو مشہور تھا کہ اس میں بھوت رہتے ہیں، بالکل جھوٹ نکلا۔ اب وہ مکان خوب آباد ہے۔ مالک مکان اور جو بھی اس واقعے کو سنتا تھا، لطیف کی ایمانداری اور عقل مندی پر اش اش کرتا تھا۔ چوہوں کی کارستانیاں سارے شہر میں مشہور ہو گئیں اور بچے بچے کی زبان پر یہی تھا، اللہ بچائے ہمیں ایسے چوہوں کے شر سے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔